أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जिसमें उन्होंने शद्दाद इब्न औस रदी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया इज़ा इक्तनज़न नासु अज़्ज़हब वल फिद्दता फ़कनुज़ हाउलाइल कलिमात कि जब दुनिया वाले दुनिया समेटने में लगे हों, सोना चांदी जमा कर रहे होंगे, तो तुम इन कलिमात से अपने पास ख़जाने जमा कर लेना। और फिर जो कलिमात ख़जाने जमा करने के लिए सिखाए गए, उसका पहला हिस्सा हमने पहले भी डिस्कस किया और उसी पर आज भी बात होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फिल अम्री वल अज़ीमत अला रुश्दी। ए अल्लाह, मैं आपसे मामलात में सबात मांगती हूँ और रुश्द पर आज़ीमत मांगती हूँ। तो हमने समझने की कोशिश की थी कि सबात फिल अम्र से क्या मुराद है और अल अज़ीमत अला रुश्द क्या है। सबात फिल अम्र सुब्हान अल्लाह, इस हदीस मुबारका में इतनी खूबसूरती से इस इतने बड़े ख़जाने को, इतने बड़े मज़मून को चंद अल्फाज में जमा कर दिया गया और बयान कर दिया गया। अस्सबात फिल अम्र यानी अन अस्बुता अला दीनिल्लाहि और अस्सबात फिल अम्र यानी अन अस्तकीम अला ताअतिल्लाहि कि मैं अल्लाह ताला के दीन के ऊपर साबित कदम रहूं और मैं अल्लाह ताला की इताअत के ऊपर इस्तिकामत के साथ डटी रहूं, जमी रहूं। और फिर उसके अंदर और भी बहुत सारी तफसीलात आ जाती हैं जिसे हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम ये देखते हैं कि जो दूसरा हिस्सा है अल अज़ीमत अला रुश्दी, रुश्द क्या है और फिर अज़ीमत किसे कहते हैं। रुश्द उस कैफियत को कहते हैं कि जब हक और बातिल में पहचान हो जाए और सही रास्ता नज़र आ जाए, ये रुश्द है, हिदायत है, गाइडेंस है। और अगर आप इसी रुश्द के लफ्ज़ को मज़ीद समझना चाहती हैं तो सूरा अल कहफ की इब्तदाई आयात पर गौर कीजिए जिसमें उन नौजवानों का किस्सा बयान किया गया कि इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ़ी, जब कुछ नौजवानों ने कहफ में पनाह ले ली। अब ज़रा पस मंज़र में जाइए तो ये पनाह, यहाँ पर पनाह लेना, उसके पीछे कितने शदीद किस्म के फितने थे। उनका ईमान फितने में था और वो अपना घर बार, अपना ख़ानदान, अपना मुल्क, अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ़ अपने ईमान को बचाने के लिए नौजवानों की वो जमात वो गारों में आ बसी, जिसका ज़िक्र वहाँ पर है। और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए उन लोगों का सब कुछ छोड़कर एक गार में पनाह गज़ीन हो जाना। और फिर उसके बाद जो दरख्वास्त वो करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कितने ज़बरदस्त अल्फाज हैं ये। फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन, अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करते हैं। व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, रुश्द को हमारे मामले में, रुश्द को हासिल करना हमारे लिए आसान बना दे, रुश्द पर कायम रहना हमारे लिए आसान बना दे।
کہ جب حق اور باطل دو راستے ہوں اور پھر حق کے راستے کا انتخاب انسان کر لے، جب درست بات اس کی سمجھ میں آ جائے، جب اس کا دل اس بات پر ٹھک جائے، مطمئن ہو جائے کہ یہی ہدایت ہے، یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے، اسی پر چل کر ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتی ہوں، تو پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت مانگنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور استقامت جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں آ رہا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، یہاں پر استقامت بھی مطلوب ہے اور عزیمت بھی مطلوب ہے۔ استقامت تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈٹ جانا، عزیمت کیا ہے؟ تو عزیمت کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب دو راستے ہمارے سامنے کھلے ہوں اور اس میں سے ایک راستہ آسان راستہ ہے، اور آسان تو ہے لیکن اس پر کچھ آزمائشیں اور کچھ فتنے بھی ہیں، اور ایک راستہ قدرے مشکل راستہ ہے، اور یہ معلوم ہو کہ اگر مشکل والے راستے کو اپنایا تو فائدہ اس میں زیادہ ہے، تو اس کو عزیمت کہیں گے۔ یعنی ایسے کام کو اختیار کرنا کہ جس کو اختیار کرنے پر نفس پر بوجھ پڑے، نفس کو مارنا پڑے، کچلنا پڑے، نفس کی تربیت ہوتی ہوئی دکھائی دے، اور نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لگام ڈالنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الحکیم بھی ہے، الحکمہ عربی زبان میں دراصل کہتے ہیں جانور کو قابو کرنے کے لیے جو لگام ڈالی جاتی ہے، اس میں لگا ہوا لوہے کا وہ ٹکڑا کہ جو جب جانور کو لگام دی جائے تو وہ لوہے کا ٹکڑا اس کے منہ کے اندر آتا ہے، اور جب وہ لوہے کا ٹکڑا اس کے منہ کے اندر رکھا جائے اور پھر اس کے بعد لگام اس کے سر پہ چڑھا دی جائے اور اس کے منہ پہ چڑھا دی جائے، تو کسی بھی انسان کا اس جانور کو، چاہے وہ کتنا بھی زوراور کیوں نہ ہو، اس کو قابو کر لینا آسان ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی انسان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل حکمہ۔ تو رشد دراصل اس حکمت کو مانگتا ہے جو انسان کو عزیمت کے راستے پر چلنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اب میں اس سے یہ نہیں کہہ رہی، اس سے میرا مراد یہ نہیں ہے، یعنی اس حدیث سے اختلاف نہیں ہو رہا یہاں پر کہ جب آپ کے سامنے دو راستے ہوں تو اس راستے کو اختیار کرو کہ جو آسان ہو۔ یہاں پر دراصل اپنے نفس کی تربیت کے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا کہ جس میں نظر آ رہا ہو کہ دوسرا راستہ اختیار کیا تو وہاں تو سہولتیں ہی سہولتیں، اور نفس اور پیمپر ہو جائے گا، نفس کو تو اور آزادی مل جائے گی، اور نفس تو کسی طرح قابو میں نہیں آ جائے گا، اگرچہ راستہ وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ایسا راستہ کہ جس پر چلنے سے معلوم ہو جائے کہ اب نفس کی لگام میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور میں اس کو مطیع کر سکوں گی، اور میں اس پر بوجھ ڈال سکوں گی، اور میں اس کو کچل سکوں گی یا کچلنے کی کوشش کر سکوں گی، تو اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصر کی اجازت دی ہے، اور قصر نماز ادا کر لینا یہ اس کی رخصت بھی ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے، اور اس میں اجر بھی ہے کہ پہلے والے سفر تو بہت تکلیف دہ اور مشکل سفر ہوتے تھے، اب سفر جب آسان ہو گئے ہیں تب بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی قصر نماز ادا کرنے پر اجر زیادہ ہوگا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے۔ لیکن کیا قصر فرض ادا کرنے کے علاوہ کوئی نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے؟ جی ہاں، کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوافل اگرچہ فرائض سے علاوہ ہیں، لیکن جس انسان نے اپنے نفس کو لگام ڈالنے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے اس نے یہ اپنا معمول بنا رکھا ہے
کہ وہ کچھ نافلہ ادا کرتا ہے یا کرتی ہے، اور وہ نافلہ اگر وہ سفر میں ہے تو بھی اگر وہ ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دراصل عزیمت ہوگی۔ اور ہم لوگ تو ایسے ایمان کے کمزور ہیں کہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنی ملی، اور بس جی فٹافٹ نماز ادا کی اور ہم فارغ ہو گئے۔ اور وہ سہولت ہم ایسے لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ کرنے کے لیے ہمارا نفس آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قصر نماز ادا کر لی ہے تو اس کے علاوہ جو پریکٹس میں نوافل ہیں، جیسے کوئی اگر تہجد کا عادی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کوئی اگر کچھ اور نافلہ کا عادی ہے، اور یہ نافلہ دراصل نفس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ فرض تو فرض ہے جس کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن نافلہ یعنی اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالنا، اور اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ پر رکھنا کہ جس سے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے، اس کو دراصل کہتے ہیں عزیمت۔ اور ایک اور مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان ہیں، اور ان کو ایک صحابی اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور جا کر اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بس اتنا ہی ہے کہ جو بچوں کو کھلایا جائے گا، میرے اور تمہارے لیے تو کچھ ہے بھی نہیں، ہم نے تو ویسے بھی بھوکی رات ہی بھوکے خالی پیٹ سے ہی رات گزارنی تھی۔ اب یہاں پر جو آسان راستہ ہے وہ تو یہ ہے، اور مقدم بھی یہی ہے کہ بچوں کو ترجیح حاصل ہے، بچوں کو تو بھوکا نہیں رکھا جائے گا، بچوں کا حق پہلے ہے، ان کو پہلے کھلایا جائے۔ یہ ہے صحیح والا راستہ، سیدھا راستہ، آسان راستہ، سمجھ میں آنے والی بات کہ بھئی یہ تو زیادتی ہے نا بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو بھوکا رکھا جائے۔ تو اب کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے لیے ہی ہے، بڑوں کے لیے ہے بھی نہیں گھر میں، تو بس اب معذرت کر لی جائے کہ اس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ جواب سننے کے بعد کہ کھانا صرف اتنا ہی ہے جو بچے کھائیں گے، تو جو صاحب خانہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کہ ایسا کرنا، بچوں کو بہلا کر سلا دینا اور کھانا مہمان کے آگے رکھ دینا۔ اب ایک ماں ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھوکے بچے کو سلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے، خالی پیٹ بچہ ہو اور اس کو سلانا کتنا مشکل ہے۔ لیکن وہ جو جوڑا ہے، ایک صحابی اور ایک صحابیہ، وہ یہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ماں نے کتنی سٹرگل کی ہوگی ان بھوکے بچوں کو سلانے کے لیے، اور پھر بہرحال جب وہ سلا چکی تو پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ مہمان بیٹھا ہے تو اس کے سامنے کھانا بھی کم ہے، اتنی تھوڑی مقدار میں ہے کہ اب 2 بندے کھا بھی نہیں سکتے، تو اس کا کیا حل ہو کہ مہمان تو شرمندگی محسوس کرے گا کہ اتنا تھوڑا ہے، میں ہی کھا رہا ہوں، میزبان کھا نہیں رہا۔ تو ایسے میں اس کا حل بھی وہ اہل ایمان اور عزیمت کے راستے پر چلنے والے یوں تلاش کرتے ہیں کہ جب کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو پھر لائٹ بند کر دی جائے گی، بتی بجھا دی جائے گی، اور پھر میں ایکٹنگ کرتا رہوں گا کہ جیسے میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، اور مہمان جو ہے وہ کھانا کھا لے گا۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اس منظر کو دیکھ چکے ہیں کہ ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانوں میں سے ہر گھر میں یہ پیغام بھجوا چکے ہیں کہ کیا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، ایک مہمان آیا ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھرانے آباد تھے، ازواج مطہرات وہاں پر آباد تھیں، امہات المومنین کے گھروں سے یہی جواب آتا ہے کہ آج تو اپنے گھر اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو یہ صحابی جن کے نصیب میں یہ سعادت لکھی تھی، اور جنہوں نے کس حکمت کے تحت کس طرح سے اپنے بچوں کی ضرورت کو تج کرتے ہوئے، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے،
اپنی بھوکی بیوی کا سامنا کرتے ہوئے، اور پھر راستہ یہ نکالتے ہیں کہ نہیں، مہمان کو کھلا دیا جائے اور خود بھوکا رہا جائے، تو اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ یعنی اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر کسی ایسے راستے کا انتخاب کرنا، کسی ایسے کام کو کرنا کہ جس میں اجر زیادہ ہو، جس میں نفس تو کچلا جا رہا ہو، لیکن اس کے پس منظر میں جو نعمت ملنے والی ہے، جو عظمت ملنے والی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اب انہوں نے، دونوں کپل نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کے حق میں ایک ایسی آیت اترے گی کہ جس کو قیامت تک کے لیے ہر ایمان والا تلاوت کرے گا۔ یہ وہ قصہ ہے، یہ عظیمت کی وہ داستان ہے، یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ بات ہے جو اس وقت صدور ہوئی، جو اس وقت ہوئی، لیکن اس کے بعد قیامت تک کے لیے ہر قرآن پڑھنے والا ان آیات کی تلاوت کرے گا، اس واقعہ کو یاد کرے گا، اور ان کی عظیمت کی اور ان کی عظمت کی اور عظیمت اعلی رشد کی گواہی دے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں وحی آ جاتی ہے، قرآن مجید کی وحی آ جاتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا یہ پیغام ان کو سناتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، کچلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم یعنی اپنے آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، اپنے اندر بیٹھے ہوئے نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، راستہ یہ مشکل ہے، اگرچہ وہ دقت میں ہوتے ہیں، تنگی میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں حدیث کے پہلے حصے میں، الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ دونوں ایسی بڑی باتیں ہیں، ایسے بڑے خزانے ہیں کہ جن کا کوئی مول نہیں، جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اب یہ جو دونوں نعمتیں ہیں، یہ ملتی ہیں اخلاص سے، اس کی بنیاد میں اخلاص ہے۔ الاخلاص یعنی اللہ یحب اخلاصک، یہ آپ نے لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا، اللہ یحب اخلاصک، اللہ تعالیٰ کو تم سے تمہارا اخلاص محبوب ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ بندے کا اخلاص ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندی، کوئی بھی مومن اور مومنہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ثبات حاصل ہو، ان کو پختگی حاصل ہو، اور ان کو عزیمت حاصل ہو جائے رشد کے اوپر، تو اس کا جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہے الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص۔ اور دیکھیں، یہ جو الثبات فی الامر ہے، اس کا ذکر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ سورہ الاسراء کی آیہ نمبر 74 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ یہ جو ثبات ہے یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ثبات عطا نہ کرتا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم تمہیں ثبات اور پختگی عطا نہ کرتے، تو جو کچھ اس سوسائٹی میں ہو رہا تھا، ذرا تصور تو کریں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی ایک تو ہے قوت کے ساتھ ان کا راستہ روکنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر قوت اور طاقت اور ہر قسم کی بلیک میلنگ اور وہ سب چیزیں کام نہیں کر رہی، تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ان 13 سالوں میں جو کشمکش جس کشمکش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جن مشکلات کو انہوں نے سہا تھا، اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا تھا
کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس جزیرہ عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی آفر۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حسین ترین کسی عورت سے تمہارا نکاح کر دیا جائے، وہ تمہارے نکاح میں دے دی جائے، تو یہ بھی ہمیں منظور ہے، ہم اس کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں مال و دولت اور شہرت چاہیے تو وہ بھی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی پیشکشیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئیں، اور اس کے باوجود بھی یعنی پھسلنے کے امکانات اور پھسلنے کے راستے موجود ہیں، اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے یہاں کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم نے آپ کو مضبوط نہ کیا ہوتا، ہم نے آپ کے قدم نہ جمائے ہوتے، تو ممکن تھا کہ کسی ایک طرف سے بھی پھسلنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آتا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو الثبات فی الامر اس طرح سے عطا ہوا، تو ہم لوگ کس قدر محتاج ہیں اس بات کے کہ ہر ہر قدم پر، ہر ہر لمحے ہمیں ثبات نصیب ہو، ہمیں پختگی نصیب ہو۔ دیکھیں کتنے ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ایک نیا دن ہے اور ایک خالی باکس ہے ہمارے سامنے، یوم الخالی ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم نے بھرنا ہے۔ تو اس میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے سوچ سمجھ کے، رشد حاصل کر کے یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ ہمیں یوں نہیں کرنا، ہمیں اس موقع پر زبان نہیں کھولنی، ہمیں فلاں شخص کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ صبر کرنا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان پھسل جاتا ہے کچھ گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے وہ اس پریکٹس پر رہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جاتا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم اور مزید بات کریں گے، لیکن یہ والی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر انسان کو ثبات چاہیے اور رشد چاہیے جو کہ عزیمت کا راستہ ہے، تو عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کو اخلاص لینا ہے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اس پر کہ یہ جو جب بات کرتے ہیں اخلاص کی، اور علماء کہتے ہیں کہ اس دونوں، یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد کی بنیاد اخلاص کے اوپر ہے، جتنا انسان اپنے آپ کو خالص کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ ان دونوں خزانوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اخلاص کے اوپر جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص ہی محبوب ہے اپنے بندے سے، اور سورۃ الاخلاص یہ ثلث القرآن قرار دی گئی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اور جب کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو خالص اس کے لیے کرے۔ اور سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن کہنا یہ کتنی عظیم بات ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ معلوم سورہ الاخلاص ثلث القرآن ہے، یعنی ایک طرف آپ رکھیں سورہ الاخلاص کو اور دوسری طرف آپ رکھیں 10 جز کو۔ 10 جز، 10 سپارے، اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، اور اچھی خاصی بڑی یعنی وزنی چیز ہے کہ 10 جز ہیں، اور اگر ہمیں تلاوت کرنی پڑے تو ایک جز، مشکل سے 2 جز، 10 جز تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو چند صفحات ان پر ان پر مضبوط ہو جانا، ان پر ثبات حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف 10 جز ہیں، 10 پارے ہیں، اور دوسری طرف سورہ الاخلاص ہے، تو ان 10 پاروں کے اوپر سورہ الاخلاص جو ہے وہ ان کے برابر جا رہی ہے، اور اگلے 10 پارے اور اگلے 10 پارے، یعنی اس طرح سے اگر سوچے تو کتنا وزن ہے سورہ الاخلاص کا۔ وہ سورہ الاخلاص جس کو مجھے اور آپ کو پڑھتے ہوئے آدھا سیکنڈ میں نہیں لگتا، اتنی وزنی سورہ الاخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج میں تمہیں ثلث القرآن سناؤں گا، تو صحابہ تو خوش ہو گئے کہ ظاہر ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ جس شخص کے قلب اطہر پہ قرآن اتر رہا ہے اس کی زبان مبارک سے ہی وہ قرآن سنے۔ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنتے تھے۔ تو سب خوش ہو گئے، جمع ہو گئے مسجد میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے، اپنے گھر سے باہر آئے، اور آپ نے سورہ الاخلاص تلاوت کی اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی وحی آ گئی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے جبریل امین سے گفتگو کرنی ہو یا کچھ ایسی بات ہو، اس لیے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، وہ سب انتظار میں وہاں بیٹھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر آئے اور آپ نے پھر سورہ الاخلاص تلاوت کی اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ اور پھر صحابہ پھر تعجب میں بیٹھے ہیں کہ آج تو ہمیں، یعنی ان کے ذہن میں وہ وہی تھا کہ ثلث القرآن یعنی 10 جز سنائیں گے اور اتنا اس پہ وقت لگے گا۔ تو دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو پھر سورہ الاخلاص کی تلاوت کی اور فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ثلث القرآن ہے، کہ یہ اتنا اس کا وزن ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی اہمیت اور اس سورہ کی اہمیت صحابہ کو بتائی۔ تو دیکھیں، یہ اخلاص ہی ہے کہ جو انسان کو ایمان میں ایسا مضبوط کر دیتا ہے، ایسی استقامت عطا فرماتا ہے کہ جو اس کو پہاڑوں جیسا ایمان اور حوصلہ نصیب فرماتا ہے، جس کی فاؤنڈیشن اخلاص ہے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے ان کے علاوہ بھی جتنے بھی صحابہ تھے، ان کے مقابلے میں ان کا ایمان سب سے مضبوط ایمان ہے اور ان کا درجہ سب سے بلند تر درجہ ہے۔ حالانکہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، لیکن ابوبکر صدیق ان شہداء میں شامل نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے مال خرچ کرنے والوں میں بھی جو نمبر ہے، نمبر کے اعتبار سے تو عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہے جن کا نمبر ان سے زیادہ ہے، یعنی ان کا مال خرچ کرنا بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ اور بھی چیزوں کا اگر اندازہ لگا لیں تو ان سب میں ابوبکر صدیق ان کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بلند مرتبے کا جو اس کی جو بنیاد ہے وہ دراصل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاص تھا، اور اخلاص کو وہ یوں پہچان گئے تھے کہ انہوں نے اس کے اوپر ایسی مضبوطی اختیار کر لی تھی کہ وہ ان کے اندر رچ بس گیا تھا، ان کا ہر عمل چھوٹا یا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص تھا۔ اب دیکھیں کہ جب ابو بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی، اور تکلیف بھی اتنی کہ حد سے زیادہ تکلیف، کوئلوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے اور پتھر جو ہے سینے پر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی اسی کیفیت میں ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانا اور اس کو پہچان جانا، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکارنا کہ الاحد الاحد، یہ یہ بلال کا رضی اللہ عنہ کا اخلاص تھا۔ اور اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کا اخلاص دیکھیے کہ ابو بکر صدیق اب اس حالت میں کہ جب وہ نیم مردہ ہیں بلال رضی اللہ عنہ، اور وہ ان سے ان جا کے ان کا جو ماسٹر ہے امیہ، اس سے ان کو خرید دیتے ہیں، اور ابو بکر صدیق ان کے 5 اوقیہ کے بدلے میں، 5 اوقیہ سونا ہے یا 5 اوقیہ چاندی ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کو بلال کو خرید لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ان سے کہ آپ نے تو بہت زیادہ رقم اس کو ادا کر دی، اگر آپ 1 اوقیہ بھی اس کو آفر کرتے امیہ کو تو یہ بلال کو آپ کے ہاتھ بیچ دیتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی غیر معمولی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے اخلاص کو پہچان گیا ہوں، اور اگر مجھے 100 اوقیہ بھی دینا پڑتا بلال کو خریدنے کے لیے تو میں اس کو وہ خرچ کر دیتا، 100 اوقیہ بھی دے لیتا۔ تو یہ تھا دراصل ابوبکر صدیق کا وہ مقام کہ جو خود اخلاص کے اوپر فائز تھے، اور پھر اخلاص کو کس طرح سے پہچان گئے کہ اخلاص ہے کیا چیز، اور ابوبکر صدیق کو وہ استقامت نصیب ہوئی کہ جو اخلاص کی وجہ سے تھی۔ دیکھیے، قبولیت عمل کے جو شرائط ہیں نا،
وہی دراصل اخلاص کے اوپر ہیں۔ اور سورہ الکہف کے شروع میں ابھی ہم نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں وہ نوجوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشد مانگتے ہیں اور آسانی مانگتے ہیں رشد کے اوپر، اور اسی سورہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے شرائط یہ ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ ہے پہلی شرط کہ اس کو عمل صالح اختیار کرنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل اختیار کرے، یعنی یہ اختیار اس کے پاس ہے اور اس کو نیکی اختیار کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دوسری چیز اخلاص ہے۔ ایک ہے کہ نیک عمل، اور دوسرا ہے اس عمل کے پیچھے اخلاص۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن اگر عمل موجود ہے اور اس کے ساتھ اخلاص موجود نہیں ہے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہے۔ یہ چیز بہت ہی سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی عمل جب انسان کرے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ جانچ لے کہ کیا اخلاص اس کے پیچھے موجود ہے یا نہیں ہے، اور اخلاص کی کتنی مقدار اس کے پاس موجود ہے۔ اور اخلاص بھی دراصل بنانے سے، بلڈ کرنے سے، پیدا کرنے سے، عزیمت کے راستے پر چلنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اخلاص ہی ہے جو انسان کی نیکی کو اوپر چڑھاتا ہے، اخلاص ہی ہے جو اس کے عمل کو بلند کرتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر اس کا عمل وہی پڑا رہ جاتا ہے۔ اخلاص دراصل انسان کے عمل کو اوپر اٹھاتا ہے، اوپر تک لے جاتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اخلاص ہی ہے جس کی وجہ سے اس کی نیت کا حسن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ اس پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم سب اس کو جانتے ہیں اور بارہا پڑھی ہوگی، ذرا ہم ایک اور انداز سے اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یعنی حسنات اور سیئات یہ بس ہر انسان کو معلوم ہے کہ حسنات کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں۔ اب ان حسنات اور سیئات میں سے جو شخص بھی کسی بھی حسنہ کا ارادہ کر لیتا ہے، صرف ارادہ کر لیتا ہے، لیکن ابھی اس نے فلم یا ہم بحسنت، حسنہ کا ارادہ کیا ہے لیکن اس نے ابھی اس پر ایکٹ نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ کاتبہ اللہ لہو عندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں، یعنی اپنے پاس جو اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اس فرد کا، اس کے لیے حسنتاً کاملہ، ایک مکمل نیکی لکھ دی ہے۔ اور اس کی بنیاد اخلاص ہے کہ اس نے خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی نیک کام کا ارادہ کیا۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا فَكَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات۔ اب یہ آغاز ہو رہا ہے 10 حسنات سے۔ اب اگر اس نے ارادہ بھی کر لیا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو جتنا اس کا اخلاص اس کے پیچھے موجود ہے نا، اس کے مطابق اس کا اجر تعین ہوگا، اس کا اجر لکھا جائے گا۔ تو جو منیمم ہے وہ 10 حسنات ہے، 10 حسنات 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں پر اب نمبر رہے ہی نہیں ہے کہ 10 نیکیاں اور پھر 10 سے 20 نہیں ہوئی، ڈبل نہیں ہوئی ہے، 10 سے 700 ہو گئی ہیں۔ یعنی کتنا بڑا جمپ ہے، دیکھیں تو ذرا کہ 10 سے ڈبل ہوتا تو 20 ہونا تھا، اور اگر ٹرپل ہوتا تو 30 ہونا تھا۔ 10 سے 700 تک عدد چلا گیا، خاصا بڑا نمبر ہے یہ، 10 سے 700 تک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منیمم تو 10 لکھیں گے اس کے لیے، اور پھر اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جتنا اس کا خلوص ہے اس کی وجہ سے اس کو اسی نیکی کا اجر 700 لکھ دیا جائے، یا 7,000 لکھ دیا جائے، یا 7 لاکھ لکھ دیا جائے، یا 7 کروڑ لکھ دیا جائے، یا اتنا لکھا جائے کہ جس کو جو نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، انفینٹی، وہاں تک لکھ دیا جائے۔ تو یہ اتنی زبردست حدیث مبارکہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، کہ جس میں دراصل بندہ مومن کو وہ گر دے دیا گیا،
وہ سبق دے دیا گیا، وہ اس کو کامیابی کی کنجی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام اوپر کو اٹھے، تمہارا اجر جو ہے وہ بے انتہا ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے اخلاص کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تمہیں اخلاص کے قلعے کے اندر قلعہ بند ہو جانا ہے اور اپنے ارد گرد دیوار کھڑی کرنی ہے جو اخلاص والی ہو، جو اخلاص کی دیوار اپنے ارد گرد کھڑی کر لینی ہے، اور اخلاص کے قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے۔ ورنہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے تمہیں ثبات نہ دیا ہوتا تو ممکن تھا ان لوگوں کے ہتھ کنڈے اور شیطان کی چالیں اور یہ سب چیزیں جو مل کر تمہیں کچھ نہ کچھ اپنے راستے سے ہٹا دیتی۔ تو کشمکش بہت شدید ہے، لیکن اس میں جتنا زیادہ اخلاص ہوتا جائے گا، ذرا سوچیں تو قیامت کے روز ذرا اسی پہ ہم سوچیں کہ نیکیوں کو گنا کیوں نہیں جائے گا؟ حالانکہ دنیا میں تو معاملہ گنتی پر چلتا ہے نا، نماز کی بھی رکعات ہیں، روزوں کی بھی تعداد ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو گن گن کے خرچ کرتا ہے، یہ سب گنتی کے ساتھ معاملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے اتنا کر لیا اور اتنا کر لیا، 2 نفل پڑھ لیے یا 10 کر لیے، یہ عمل اتنا کر لیا، یہ عمل اتنا کر لیا۔ لیکن قیامت کے روز جو معیار ہے انسان کے اعمال کا، وہ گنتی میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ وزن میں چلا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم قیامت کے روز ترازو رکھ دیں گے جو ٹھیک ٹھیک تولنے والے ہوں گے، ترازو بھی ایسا کہ جو بے نقص ہے، بے عیب ہے، اس میں کہیں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، تو ترازو رکھی جائے گی۔ اور پھر اس دن کسی انسان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی، اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، ذرا سوچیں اس کے اوپر، رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اس نے سامنے آ جانا ہے۔ اب اگر وہ عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں، اگر اس کے پیچھے اخلاص موجود ہے تو پھر وہ اخلاص اس کو بہت وزنی بنا دے گا۔ اب اس اخلاص کی بنا پر دراصل وزن ہوگا، اور اعمال وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اگر گنتی ہوتی تو پھر تو برابری، پھر عادل نہیں ہو سکتا تھا، پھر تو برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک مالدار انسان گنتی میں ایک متوسط انسان سے یا غریب انسان سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اگر گنتی ہوتی تو اس کے تو مال، بے شمار مال اس نے خرچ کیا، اس کا تو اجر بہت زیادہ ہو جانا تھا۔ ذرا سوچیں تو، اگر گنتی ہو تو ابو بکر صدیق کے مقابلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انفاق کتنا زیادہ ہے۔ اگر گنتی پر جایا جائے تو عثمان رضی اللہ عنہ 200 اونٹ، 29.5 کلو چاندی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 1000 دینار بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، جو کہ 500 سونے کے سکے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ 200 اوقیہ جو چاندی ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دینار اور درہم بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایک غریب صحابی ہیں جن کا نام ابو عقیل ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پوری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، اور اجرت میں ان کو چند کھجوریں ملتی ہیں، اور وہ لے کر جب آتے ہیں، اور ان کا اخلاص اتنا بڑا ہے کہ وہ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو شرمندہ ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لے کر جایا جائے، کیسے پیش کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ان کے اخلاص کو جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی کے سین میں رکھے ہوئے اتنے بڑے ڈھیر کے اوپر اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ یہ صدقہ تعداد میں معمولی ہی صحیح، مگر اخلاص کے سبب بہت وزنی ہے۔ ہم ذرا اس پہ سوچیں
کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جتنا اس کے پیچھے اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو بلندی ملے گی، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر لکھا جائے گا. اور اخلاص ہے کیا؟ ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے معنی کیا ہے. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اقوال میں، اعمال میں، افعال میں، ظاہر و باطن میں، حرکات و سکنات میں، ہر چیز میں، اس کی زندگی کا جو ہر خالی دن ہے اس کو بھرتے ہوئے جو عمل بھی وہ کرے وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. یہ اخلاص ہے. سورہ الاخلاص کی روشنی میں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ سورہ جو ثلث القرآن ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور انسان کا عمل اس سے مطلوب یہ ہے کہ چھوٹا کرے یا بڑا، ظاہر میں کرے یا باطن میں، قول ہو یا عمل ہو، فعل ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب چیز ہے وہ بندی کا اخلاص ہے کہ بس اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لے، اس میں کسی کو شریک نہ کر. پھر کچھ بھی کر، کم کر کے آ جا، نہ کر زیادہ، تھوڑا کر لے، لیکن خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو کرے، اور اس کا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اس کے علاوہ کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی چیز اس کے پیش نظر نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیں گے اور اس کو بہت بلندی عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص دراصل دل کا عمل ہے. اخلاص نظر نہیں آتا. اخلاص کو کوئی یعنی اس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جا سکا. عمل ظاہر رکھتے ہیں لیکن اخلاص وہ عمل ہے، اخلاص وہ عبادت ہے کہ جو دل سے متعلق ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ قلب سلیم کے اندر ہوتی ہیں. اور اخلاص ایسا راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے یا خود انسان واقف ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن کا خلوص، اس کی خلوص نیت اس کے عمل کے حسن سے بڑھ کر حسین ہونی چاہیے. عمل جیسا بھی حسین کیوں نہ ہو، جیسا بھی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی پرفیکٹ انسان بنانے کی کوشش کیوں نہ کرے، وہ ضرور یہ دیکھتا رہے یا دیکھتی رہے کہ اس کے پیچھے اس کی جو نیت ہے وہ کتنی حسین ہے، اس کے پیچھے جو اس کا اخلاص ہے اس کی مقدار کتنی ہے. اور پھر اخلاص کو بڑھاتے رہنا اور بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا. تو ابھی ہم واپس اس آیت کی طرف، اس دعا کی طرف جاتے ہیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اس کی فاؤنڈیشن اخلاص ہے. تو اخلاص جب لینا ہے اور اخلاص کے اوپر اس کی بنیاد رکھنی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثبات تو مانگنا ہی ہوگا، بار بار مانگنا ہوگا. بار بار پھسلیں گے لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثبات مانگیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انبیاء کو اس وصف سے بہت زیادہ متصف کر رکھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی گواہی قرآن مجید میں بار بار پیش کی ہے. اور عام انسانوں سے بھی جو مطلوب ہے نا، ایمان والوں سے، وہ یہی ہے. یہی کہا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مخلصین لہ الدین، یہی تو تقاضا کیا گیا کہ تمہیں تو یہی کہا گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاؤ. مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ. مخلص کہا گیا کہ خالص ہو کر تم یہ کام کرو. اور الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی خالص بنایا اور کہا کہ خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی اطاعت اور اسی کی فرما برداری، لیکن بنیاد اس کی اخلاص کے اوپر ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے میں خالص ہو جاؤں. مخلصا لہ الدین، دین کے لیے میں خالص ہو جاؤں، اس کی رضا جوئی کے لیے میں خالص ہو جاؤں. تو اخلاص دراصل وہ
چیز ہے کہ جو شیطان سے بچنے کے لیے کسی بھی اہل ایمان کے پاس قلعہ ہے. اگر کوئی بھی بندی اخلاص کے قلعے میں پناہ نہیں لیتی ہے تو پھر وہ شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتی ہے، شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اخلاص کے قلعے میں پناہ لے لی تو شیطان جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہوگا، وہ ہوگا، لیکن اس کے حملوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ہم اس کے لیے چند عملی مثالیں بھی اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. اب دیکھیے ایک اور چیز جو بہت اہم ہے آج کے اس سبق کی، کہ شیطان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، ہم سب اس سے واقف ہیں. صرف اسی ایک آیت پہ غور کریں نا کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے ربی انذرنی، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیجئے، مجھے مہلت چاہیے. اب یہ اس کی طرف سے درخواست ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہتے ہیں قال فإنك من المنظرین، اس کی بات مان لی گئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات ماننے پر کوئی پابند تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت، مرضی، ان کا اپنا ایک بڑا پلان تھا جس کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال شیطان نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی. پھر ساتھ ہی یہ کہا الی یوم الوقت المعلوم، تمہاری مہلت، تمہارے پاس مہلت تو ہے لیکن ایک مقررہ وقت تک، ایک حد رکھ دی. اور جب یہ اس کو بتا دیا تو اس نے جو بات کہی، اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے آپ کے عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. اور آگے اس نے جو بات کہی ہے بہت اہم ہے الا عبادک منہم المخلصین، تیری عزت کی قسم یقیناً میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو اخلاص والے ہوں گے. مخلصین، جن کو اخلاص نصیب ہوگا. تو یہ سٹیٹمنٹ، یہ بیان شیطان کا بیان ہے. وہ کہہ رہے ہیں یعنی میرے ہتھ کنڈوں سے کون بچ سکتا ہے، حملے تو مجھے کرنے ہیں لیکن وہ کہ جو مخلص ہوگا، جس کو اخلاص، جس کے پاس اخلاص موجود ہوگا. اب ایک اور بات یہاں پر اہم ہے کہ جب انسان اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عام کوشش کرتا ہے، اور ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ بھی یہی ہے اللہ یحب اخلاصا کا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے اخلاص بہت محبوب ہے. تو جب اس بات کو سمجھ کر ہم اخلاص پر کام کرنا شروع کر دیں، اخلاص کی دیواریں اپنے ارد گرد چننا شروع کر دیں اور پھر اپنے ارد گرد اخلاص کی دیواروں سے، اخلاص کے گارے اور سیمنٹ سے بنائی ہوئی ایک قلعہ بنا لیں اور اس قلعہ کے اندر قلعہ بند ہونے کی کوشش کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اخلاص کو بڑھوتری عطا کرے گا، ہمارے اخلاص کو زیادہ کر دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے حملے جو ہیں وہ بڑے بڑوں کی کمر توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کی مدد کرتا ہے کہ جو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو صرف اپنے عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. یہاں صرف یہاں عبادات سے متعلق نہیں ہے بلکہ جو معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ، اس میں بھی ان کی جو نیت ہے اور ان کا جو اخلاص ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور اس کی گواہی قرآن نے پیش کی ہے، فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ دوسروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یعنی خدمت خلق کے جتنے بھی کام کرتے ہیں، اپنے معاملات جتنے بھی ہیں، صرف عبادات تک ہی نہیں، معاملات کے اندر بھی
کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اگر کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو مسکین، یتیم، اسیر، قیدی کی مدد کرتے ہوئے بھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس کی محبت کے باوجود، یعنی ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس حُبِّهِ سے مراد ہے یعنی ان کو اس چیز کی خود محبت موجود ہے، ان کو خود چاہیے ہوتی ہے وہ چیز، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انفاق کرتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، وہ نفس کو کچلتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیکی کا داعیہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ لوجہ اللہ ہے، تم سے ہمیں کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جواباً تھینک یو کہو۔ اتنے بے نیاز اپنے آپ کو کرتے ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شکریہ کا بھی وہ توقع نہیں رکھتے کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ شکریہ بھی کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے ساتھ نیکی ہوئی ہے اس سے بھی کچھ تقاضے ہیں، اخلاقی تقاضے یہ ہیں کہ وہ بھی نیکی کا بدلہ نیکی سے دے اور شکریہ ادا کرے، لیکن ان کی جو کیفیت ہے وہ اتنی پیور ہے، اتنی خالص ہے، اور اپنے آپ کو خالص بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ تو ہمیں لکھ کر لگا لینی چاہیے سامنے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو یہ والا حصہ جو ہے نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کو تو لکھ کر سامنے لگا لیا جائے، اور جب بھی روز کے معاملات کے اندر کئی موقع ایسے آئیں گے، بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ مواقع آ جائیں گے جب دل چاہ رہا ہوگا کہ دیکھیں میں نے تو اس کے ساتھ یہ اور یہ کیا، اب وہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا جب بھی نیکی کرنے کا موقع ملا، کوئی بھی اچھائی کرنے کا موقع ملا، کوئی بھی حسن معاملہ کرنے کا موقع ملا، تو پھر اپنے آپ کو یہ یاد کرائیے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاص کی اونچی مسند پر بٹھایا تھا اور ان کے اخلاص کی گواہی دی۔ ہر نبی اخلاص کے بلند مقام پر فائز تھا، اور ان کے لیے جو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ مخلص تھا اور نبی رسول تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے الفاظ آئے اور ان کو خوشخبریاں اور بشارتیں ان کے لیے دی گئی۔ تو انبیاء تو تھے ہی، لیکن انبیاء سے محبت کرنے والے، انبیاء کی پیروی کرنے والے، انبیاء کی اتباع کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اخلاص کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ اور اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، کتنا بڑا خزانہ ہے یہ اخلاص، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اخلاص۔ اور الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ دونوں چیزیں نہیں مل سکتی جب تک کہ انسان کے پاس اخلاص نہ ہو۔ اور ایک اور عجب بات جو آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اخلاص نہ صرف یہ کہ آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، اخلاص نہ صرف یہ کہ آخرت میں میزان کو وزنی کر دینے والا ہے، اخلاص نہ صرف یہ کہ آخرت کی رسوائی سے بچا لینے والا ہے، اخلاص نہ صرف یہ کہ جہنم کے عذاب سے خلاصی دینے والا ہے، بلکہ مصائب دنیا جو ہیں، دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو ہر آئے دن انسان جن سے گزر رہا ہے، ان تکلیفوں اور آزمائشوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی اخلاص ہے۔ اگر اخلاص موجود ہو اور اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال موجود ہوں تو یہ جو آزمائشیں ہیں دنیا کی، ان سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے اور یہ آسان ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ کسی عام شخص کا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی فکشن نان فکشن ایسی والی بات نہیں ہے کہ ایک فینٹیسی کہانی ہو، یہ حقیقت
صادق المصدوق کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں میں سے پہلی امتوں میں سے 3 آدمی تھے جو ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور سفر کے دوران ایسے ہوا کہ رات ہو گئی، اور رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں گھس گئے۔ ایک آزمائش آئی، ایسی بڑی آزمائش کہ ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا نیچے آیا اور غار کے دھانے پر یوں آ کے بیٹھ گیا کہ وہ مکمل طور پر غار بند ہو گئی۔ اب دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے تئیں اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ان تینوں نے مل کر کتنا زور لگایا ہوگا کہ وہ چٹان ہٹ جائے، لیکن جب ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ چٹان یہاں سے نہ ہٹی تو یہی غار ان کی قبر بن جائے گا، تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ اس ابتلا اور آزمائش سے نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی ایسے عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو خالصتاً ہم نے اس کے لیے کیا ہے، یعنی جس کی بنیاد اخلاص ہے۔ وہ عمل جو اخلاص کی بنیاد پر ہم نے کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں یہاں سے نجات دے۔ اب ان میں سے ایک شخص، پہلا شخص کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں جب بھی شام کو اپنی جانوروں کا دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے انہیں دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے جانوروں کو لے کے باہر نکل گیا اور واپس آیا، بہت دور نکل گیا، واپس آیا تو میرے واپس لوٹنے تک میرے والدین سو چکے تھے، اور میں نے جانوروں کا دودھ نکالا اور ان کی خدمت میں لے کر گیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہ کیا، اور نہ ہی یہ پسند کیا کہ والدین کو پلانے سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلا دوں۔ سبحان اللہ! اب یہ ذرا سوچیں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ابھی جو ہم نے بات کی تھی نا عزیمت کی، اور یہ کہ 2 راستے ہیں سامنے۔ ایک راستہ اس کے سامنے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، والدین تو سو چکے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ان کو پلانا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ سو چکے ہیں، تو اب بچے بھوکے ہیں تو ان کو پلا دے، لیکن وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت، اور اس کو کہتے ہیں اخلاص کے اوپر کسی عمل کا کرنا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں دودھ کا پیالہ پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، اور بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب اگر عقل پہ اس واقعہ کو پرکھا جائے تو کہا جائے گا کہ اس نے تو بہت حماقت کی، اس کو تو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جو عمل کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور جس کو پھر مثال بنا دیا، وہ یہ تھا، وہ عزیمت کا راستہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب میرے والدین جاگے تو میں نے انہیں شام کے حصے کا دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر اس کام کے پیچھے میرا اخلاص موجود تھا، تو اس چٹان کو ہٹا دے جس کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا ہے، اور جس مصیبت میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے ہمیں نجات دلا دے۔ اس کی یہ دعا تھی جس کی برکت سے اور اس کے اخلاص کی وجہ سے وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ اب دوسرے شخص نے دعا کی، اور دوسرا معاملہ بھی غیر معمولی معاملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ اس سے میں اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ ایک شدید محبت
ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی، اس نے انکار کر دیا۔ کچھ وقت گزر گیا، ایسا ہوا کہ شدید قحط سالی نے اسے آ لیا، اور میں مالدار تھا، وہ نادار تھی، وہ ضرورت مند تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مدد مانگی۔ میں نے اسے 20 دینار دیے، لیکن اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی، آمادہ ہو گئی، اور جب میں اس پر پوری طرح قادر ہو گیا تو اس نے کہا، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اور اس مہر کو نہ توڑ کہ جسے توڑنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ، تیرا خوف میرے اوپر غالب آ گیا، اور میں اس سے ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دے رکھے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، مگر ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے شخص نے دعا کی، اس نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اپنے ہاں اجرت پر رکھا، اور سب مزدوروں کو میں ان کی اجرت دے دی، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا جائے۔ میں نے اس کی مزدوری کی جو رقم تھی اس کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ بہت زیادہ مال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دے دی۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ جو سامنے اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تیری اجرت کا ثمر ہیں۔ جا اور ان سب کو لے جا۔ اب ذرا سوچئے کہ انسان کی طبیعت کے اندر شخص موجود ہے، اور یہ اس شخص کی انویسٹمنٹ تھی۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ظاہر ہے پیسہ تو اس کا انویسٹ کیا، لیکن محنت تو میری ہے، تو میں اس کو وہ دے دوں جتنا اس کا بنتا ہے۔ لیکن اس نے اتنا بڑا فیصلہ یہ کیا کہ اس نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ تیری جو اجرت تھی اس کو میں نے انویسٹ کیا ہے، اور یہ سارا اب دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں جس میں اونٹ ہیں، گائے ہے، بکریاں ہیں اور غلام ہیں، یعنی اتنا مال و دولت، اور یہ سب کا سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے اس سے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری ہی جو مزدوری تھی اس کو میں نے کاروبار میں لگایا اور یہ اتنا نفع ہوا ہے۔ اب یہ سارا مال جو ہے تیرا ہے۔ اور پھر میں نے وہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم مبتلا ہیں اسے ہم سے دور کر دے۔ دعا مکمل ہوئی اور چٹان ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا، اور وہ سب کے سب باہر آ گئے۔ یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں، وہ سب کے سب نجات پا گئے۔ اب یہ وہ سچی بات ہے جو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں پتہ چلی ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دراصل اخلاص ہے جو مصیبتوں سے نجات کا سبب بن سکتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ دعائیں تو ہم بہت مانگتے ہیں، کوئی مشکل آ گئی، ہم نے اتنے وظیفے کر لیے، ہم نے اتنی دعائیں مانگ لیں، لیکن دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان کبھی ہمیں کہتا ہے کہ کیا فائدہ دعا مانگنے کا، کب سے تو دعا مانگ رہی ہو، روتی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ آزاری کرتی ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا
کہ ہمارے اعمال کے پیچھے اخلاص کتنا ہے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل بھی ہے جو اخلاص والا ہو اور جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے پھر کہیں کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، اس خالص عمل کی وجہ سے۔ کچھ تو نیکیاں ایسی ہونی چاہیے نا اخلاص کے ساتھ کی ہوئی، جو میرے اور آپ کے پاس ہمارے دامن میں موجود ہوں، جن کو ہم کیش کرا سکیں یہاں دنیا میں ہی۔ جو آزمائشیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سے نکلنے کے لیے کچھ اعمال تو ایسے ہوں کہ جو اخلاص کی بنیاد پر ہوں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ سکیں یا اللہ یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا، تو میری اس دعا کو قبول فرما لے، تو میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ کتنی بڑی اور اہم بات ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ پھر سے یہی دو الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، خزانوں میں سے ایک خزانہ کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ اور ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کی بنیاد اخلاص ہے، تو کیا اخلاص ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے، انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اور اگر ہے تو ہم اس کو بہتر کیسے بنائیں، زیادہ اچھا کیسے بنائیں، کس طرح سے اخلاص کی دیوار اپنے ارد گرد کھڑی کر لیں، کیسے ہم اخلاص کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔ اور یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن لوگوں کو نجات ملنی ہے وہ الا عبادک منہم المخلصین۔ نجات شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، نفس کی شرارتوں سے اسی کو ملے گی کہ جو جتنا زیادہ اپنے اخلاص میں بہتر ہوگا، جو جتنا زیادہ مخلص ہوگا، جو جتنا اس کے اوپر کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہترین توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔